बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने खास की बात पढ़ी थी, आज हम आम की बात पढ़ेंगे। मैंने कहा था अहनाफ ने तुरुक़ इस्तिंबातिल अहकाम में कितनी तकसीमें की हैं? 5। हमारा फोकस कितने के ऊपर होगा? 4 के ऊपर। और उनमें जो पहली तकसीम थी वो थी वज़ा के लिहाज से लफ्ज़ की कितनी किस्में। कौन कौन सी किस्में? खास, आम, मुश्तरक और मुअव्वल। कल हमने खास के बारे में पढ़ा था, आज हम आम के बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, सबसे पहले उन्वान ऊपर दें। आम। आम क्या होता है? आम वो लफ्ज़ होता है, आसान लफ्जों में आम वो लफ्ज़ है जिसका माना बहुत से अफराद को शामिल हो। अल-लफ्ज़ु, इसकी डेफिनेशन भी यही है, अल-लफ्ज़ु अल्लज़ी यशमलु मानाहु, अल्लज़ी यशमलु मानाहु जमअन मिनल अफरादी, जमअन मिनल अफरादी, उसको आम कहते हैं। आम वो लफ्ज़ है जिसका माना अफराद की एक जमात को शामिल हो, जिसका माना अफराद की, आसान लफ्जों में आम वो लफ्ज़ है जिसके नीचे बहुत से अफराद हो, जिसके नीचे ऐसा माना हो कि उसके नीचे बहुत से अफराद हो, यानी उसका माना जो है बहुत से अफराद को शामिल हो। जैसे रिजालुन, जैसे रिजालुन, रिजालुन का माना बहुत से मर्द, रिजालुन का क्या माना है? बहुत से मर्द। अब इसकी अक़साम हम देखते हैं। ये अक़साम है इसकी कि कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो आम का माना देते हैं। ये अक़साम है कि कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो आम का माना देते हैं। पहले जमा का लफ्ज़, अल जमउ, जो जमा का लफ्ज़ होता है ना वो आम का माना देते हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे मुस्लिमून, ये जमा मुज़क्कर सालिम है। मुशरिकून, ये जमा मुज़क्कर सालिम है। रिजालुन, ये जमा मुकस्सर है, वो जमा मुकस्सर में बोलने लगा ऊपर में, ये जमा मुकस्सर है। दूसरा इसमें जमा, इस्मुल जमअ, जो इसमें जमा होता है वो भी कौन सा माना देता है? आम का माना देता है वो। इसमें जमा ऐसा लफ्ज़ जिसका मुफरद उसमें से ना हो और उसमें उसके नीचे बहुत से अफराद दाखिल हो। जैसे अन्निसाउ, जैसे अन्निसाउ, ये इसमें जमा है, ये आम का माना दे रहे हैं। अन्निसाउ, अन्नासु, ये इसमें जमा है और आम का माना दे रहे हैं। नंबर 3 अल अल्फाजुल मुबहमा, अल अल्फाजुल मुबहमा, जो मुबहम अल्फाज होते हैं वो आम का माना देते हैं। जैसे मन और माँ, जैसे मन और माँ, ये भी आम का माना देते हैं। नंबर 4 ऐसा इसम जिस पर लामे इस्तिग़राक़ या लामे जिन्स दाखिल हो। ऐसा इसम अल इस्मु, अल इस्मु अल मदखूलु अलैहि, जिस पर दाखिल हो बिलामिल इस्तिग़राक़ी, लामिल इस्तिग़राक़ या फिर आओ लामिल जिन्सी, लामे जिन्स, वो भी आम का माना देता है। जैसे अल इंसानु, अल इंसानु, ये लामे इस्तिग़राक़। अस्सारिकु, अस्सारिकु, सॉरी ये लामे, हाँ ठीक है, लामे इस्तिग़राक़। अस्सारिकु, ये लामे जिन्स है। लामे जिन्स का मतलब ऐसा लाम वो जिस पर दाखिल हो वो जिन्स, सारी जिन्स मुराद हो। और लामे इस्तिग़राक़ ऐसा लाम कि वो जिस पर दाखिल हो उसके तमाम अफराद मुराद हो। ये थी आम की किस्में उन अल्फाज के लिहाज से जो आम का माना देते हैं, जिनमें तामीम पाई जाती है। अब उनकी आम की किस्में हैं तखसीस के एतबार से। आम की किस्में हैं तखसीस के एतबार से। आम की अक़साम, दोबारा आम की अक़साम बेतबार तखसीसी, बेतबार तखसीसी, कि आया आम उसकी तखसीस हुई है या कि नहीं हुई। तो इस लिहाज से इसके भी 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3। भाई बातें नहीं करें, ध्यान से काम करें। नंबर 1 मा यकून वाला उमूम कतन, ऐसा आम जो अपने उमूम पर होता है।
ما یکون علی عمومہ قطعا، ایسا عام جو اپنے عموم پر ہے، اس میں بالکل کوئی تخصیص نہیں، اس میں بالکل کوئی تخصیص نہیں. جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں. اب یہ عام ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں تو بعض چیزیں مستثنا ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. یہ عام کی پہلی قسم ہے. یعنی ایسا عام بھی ہوتا ہے جو اپنے عموم پر ہوتا ہے قطعاً. اب نہ شرارتیں کرو، دھیان سے کام کرو. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ کریں. نمبر 2، ما خص شیء قطعا، ما خص شیء، یعنی وہ عام جس سے کچھ خاص کیا گیا ہے قطعی طور پہ. ایسا عام جس سے خاص کر دیا گیا ہے اور یقینی طور پہ تخصیص واضح طور پہ آ گئی ہے. جیسے اللہ نے کہا وللہ، اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر ہے، کیا ہے؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا. لیکن اب یہاں پہ کیا لوگوں پر ہے؟ واضح طور پہ علی الناس. اچھا آگے کہا من استطاع، تو یہاں پہ تخصیص کر دی، من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی طاقت رکھتا ہے. تو اس میں قطعی طور پہ تخصیص ہو گئی ہے. عام کی ایک شکل یہ ہوتی ہے. تیسری قسم وہ ہے عام مطلق عن الدلالۃ علی الخصوص وعدمها. ایسا عام مطلق عن الدلالۃ، یہاں پہ دلالت نہیں ہے، علی الخصوص، خصوص، وعدمها، اور عدم خصوص پہ. عام کی تیسری قسم وہ ہے ایسا عام مطلق عن الدلالۃ علی الخصوص، عن الدلالۃ علی الخصوص وعدمها، یعنی خصوص یا عدم خصوص پر وہاں پہ کوئی دلالت نہیں ہے. آسان لفظوں میں ایک چیز عام ہے لیکن وہاں پہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہاں سے کوئی چیز خاص ہے. نہ یہ واضح ہے کہ اس میں تخصیص نہیں ہوئی، نہ یہ واضح ہے کہ تخصیص ہوئی ہے، اور نہ یہ واضح ہے کہ تخصیص یہاں پہ نہیں ہوئی. جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، جزاء بما کسبا. اب اس میں چور، مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے بما اس کا، کسبا جو انہوں نے کمایا. اب ما سے کیا مطلب ہے؟ ما مطلب یہ ہے کہ یہ ما عام ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کمایا یہ اس کا بدلہ. آپ نے ہاتھ کاٹا، ایک بندہ پیسے لے کے چلا گیا تھا، اس نے چوری کی اور پلاس جو مال وہ کھا گیا ہے، اب یہ اس کا بدلہ ہو گیا، اب آپ اسے واپس نہیں لے سکتے ہو. آیا اس کا یہ مطلب ہے یا کہ اس میں تخصیص ہے کہ جو اس نے چوری کی تھی جزاء بما، ادھر جو اس نے چوری کی تھی یہ بدلہ اس چوری کا ہے لیکن مال آپ کو واپس کرنا پڑے گا، مال آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو مطلب یہ کلیئر نہیں ہے، یہاں پہ کلیئر ہے، یہاں پہ نہیں. اس لیے فقہاء کرام کا جو ہے نا وہ اس میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری قسم ہے. اب اس میں سے ما یکون علی عمومی ما خص شیء قطعا، پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ یثبت بالحکم فی مدلولہ قطعا. یہ پہلی قسم ہے، اس کا حکم یہ ہے حکم ہو یثبت بالحکم، اس کے ذریعے حکم ثابت ہوتا ہے. یثبت بالحکم، اس کے ذریعے حکم ثابت ہوتا ہے فی مدلولہ، اس کے مدلول میں قطعا قطعی طور پہ. یعنی عام ہی رہے گا، اور عام میں جو حکم لگایا گیا ہے نا وہ تمام کے اوپر لگے گا. یثبت بالحکم فی مدلولہ قطعا، یعنی عام سے جو بات ثابت ہو رہی ہے نا وہ اپنے عموم پہ رہے گی، آپ وہاں پہ تخصیص نہیں کرو گے قطعی طور پہ. اور یہ جو دوسری قسم ہے جس میں تو کوئی تخصیص ہو گئی ہے، میں یہ ساری تقسیم بھی احناف کے مطابق پڑھا رہا ہوں، احناف کے طرق کو استعمال دلاتا ہوں. ہاں جی، اس کو آپ نے گڑبڑ نہیں کر دینا آگے پیچھے. تو یہ جو دوسری قسم ہے کہتے ہیں اس کے ذریعے حکم ثابت ہوتا ہے ظنی طور پہ. یثبت بالحکم ظنا،
یہ جو دوسری قسم ہے کہتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ یثبت بہ الحکم ظنن. یہ جو دوسری قسم ہے عام کی، جو دوسری قسم ہے یثبت بہ الحکم ظنن، اس کے ذریعے ظنی طور پہ حکم ثابت ہوتا ہے. اتنی باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں سنیں، ابھی ہم نے جو پڑھا ہے عام کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، عام کی تعریف کیا ہے نمبر 1. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ عام کی اقسام الفاظ کے لحاظ سے جو 4 ہیں. پھر تخصیص اور عدمی تخصیص کے لحاظ سے کتنی قسمیں؟ 3. ٹھیک ہے، پہلی قسم جو اپنے عموم پر ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں قطعی طور پہ. دوسری جس میں قطعی طور پہ تخصیص ہو. اور جو تیسری قسم ہے وہ یہ کہ وہاں پہ واضح نہیں ہے کہ یہاں پہ تخصیص ہے یا تخصیص نہیں ہے. یا اس سے حکم قطعی ثابت ہوتا ہے اور اس کے ذریعے حکم ظنی طور پہ. مطلب یہ کہ مزید تخصیص کی گنجائش ہوتی ہے. قطعی ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ تخصیص نہیں کر سکتے، اور ظنی ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ مزید تخصیص کر سکتے ہیں، آپ مزید تخصیص کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آگے اب تخصیص کے حوالے سے کچھ اور چیزیں. اب یہ جو یہ عام کی بات ہے، عام خاص کی، ابھی ہم نے خاص عام کی بات پڑھی ہے. تو اب جو ہے نا عام کو اگر خاص کیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا عام کو خاص کر دیا گیا اور معقوسان. تو عام کے خاص کرنے کا کیا مطلب ہے اور عام کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں اصطلاحات آتی ہیں کتابوں میں، تخصیص العام اور قصر العام. یہ کیا کنسپٹ ہے؟ تو تخصیص العام تخصیص العام اس کا مطلب الگ ہے اور قصر العام کا مطلب الگ ہے. تخصیص العام کا مطلب ہے قصرہ علی بعض افرادہ بدلیل مستقل. تخصیص العام کا کیا مطلب ہے؟ عام کو بند کرنا علی بعض الافراد، بعض افراد پہ بدلیل مستقل. مستقل وہاں پہ کوئی نہ کوئی دلیل ہو، مستقل وہاں پہ دلیل ہو، سیپریٹ دلیل آ رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص العام. جیسے آپ نے ابھی مثال پڑھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کیا پڑھا ہے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو اس میں یہ دیکھیں مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ایک سیپریٹ جملہ ہے، ایک سیپریٹ جملہ ہے، سنٹینس ہے، ایک الگ جدا جملہ ہے جو تخصیص کر رہا ہے. اور اگر ایسے سیپریٹ نہ ہو بلکہ ایسے الفاظ ہوں جو محتاج ہوتے ہیں، دوسرے جملے میں محتاج ہوتے ہیں اپنے وجود کے لیے، تو اگر ایسی تخصیص ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں قصر العام. تو قصر العام کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. قصر العام کا مطلب ہے قصرہ علی البعض بدلیل غیر مستقل. قصرہ علی البعض، قصرہ علی البعض بدلیل غیر مستقل. جیسے جاءنی الرجل، آیا میرے پاس، جاءنی الرجل، آیا میرے پاس ایک آدمی. اب آپ نے آگے لگا دیا العالم، آپ نے وصف لگا دیا تو تخصیص ہو گئی. اب یہاں پہ اس کو تخصیص العام نہیں کہیں گے، ہم قصر العام کہیں گے، کیونکہ اس نے خاص کیا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے خاص کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی سیپریٹ جملہ نہیں ہے، یہ کوئی سیپریٹ جملہ نہیں ہے. ایسے جاءنی القوم الا زیدا، جاءنی القوم الا زیدا، یہ جو استثناء آ گیا ہے اس نے بھی تخصیص کی ہے. بھائی استثناء نے بھی تخصیص کی ہے، لیکن الا زیدا کوئی سیپریٹ جملہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قصر العام. تخصیص العام اور قصر العام میں احناف فرق کرتے ہیں. تخصیص العام کا مطلب کہ سیپریٹ جملہ ہو اور وہ بعض افراد کو نکال رہا ہو.
اور کسر العام کا مطلب سیپریٹ جملہ نہ ہو اور بعض افراد کو وہ نکال رہا ہو۔ اب جو ہے نا انواع تخصیص باعتبار المخصص، جو چیز خاص کرتی ہے، جو چیز خاص کرتی ہے، جیسے یہاں پہ اس نے خاص کر دیا، اس نے خاص کر دیا، اور یہاں پہ من استطاع الیہ سبیلا اس نے خاص کر دیا۔ تو مخصص کے لحاظ سے دو قسمیں، مخصص کے لحاظ سے دو قسمیں، مخصص معلوم اور مخصص مجہول۔ اب آپ لکھیں گے انواع تخصیص باعتبار المخصص، آپ کیا لکھیں گے؟ کوئی بات نہیں، انواع تخصیص باعتبار المخصص، تو اس میں کیا ہوگا؟ یا تو مخصص مجہول ہوگا اور یا پھر مخصص معلوم ہوگا، یا پھر مخصص مجہول ہوگا اور یا پھر معلوم ہوگا۔ اب زبانی مثالیں سمجھ لیں۔ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا، مطلب یہ کہ ہر طرح کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہو۔ حرم الربا، زیادتی کو اللہ نے حرام کر دیا۔ کس قسم کی زیادتی؟ اشیاء میں کس قسم کی زیادتی؟ یہ یہاں پہ کوشچن اس میں حرم الربا میں حل نہیں ہے۔ ابھی اس کا حل وہ حدیث کے اندر ہے کہ وہ اشیاء جو 6 چیزیں ہیں ان میں اس طرح کی جو زیادتی ہے وہ حرام ہے، ادروائز زیادتی آپ چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ مخصص مجہول ہے۔ حرم الربا مخصص ہے لیکن مجہول ہے، اور اقتلوا المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو، لیکن ولا تقتلوا اہل ذمہ، مشرکوں میں اہل ذمہ ان کو نہ کرو۔ یہ مخصص ہے لیکن مخصص معلوم ہے، یہ واضح پتہ ہے اہل ذمہ کون ہوتے ہیں اور کون ہے جو اہل ذمہ نہیں۔ یہاں تک بات تھی عام اور خاص کی۔ اب ہم آگے چلیں گے مشرک اور موبل کی طرف۔ سٹاپ کر دیں اس کو۔